अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नॉवल नीलम का मरकत बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर नावल आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ शो कीजिए। एंड ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। दोबारा दरवाज़ा मुसलसल बजे जा रहा था। टिक टिक की आवाज़ अब तेज़ हो चुकी थी। नीलम ने उकताते हुए नोट्स परे किए और ऐसे ही भागते हुए फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाने लगी। दरवाजे पर दस्तक मज़ीद बढ़ने लगी। उसके गुलाबी तलवों वाले नाजुक पैर जीने उतर रहे थे। सफ़ेद कमीज़ शलवार पर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। टिक टिक आते हैं, उसने आवाज़ से हाँक लगाई। राहदारी को तेज़ी से अबूर करने लगी। जालीदार दरवाज़ा खोलकर वह मेन गेट के सामने खड़ी थी। सांसों की रफ्तार को नॉर्मल करने में 1-2-3 सेकंड लगे। दरवाज़ा फिर बजने लगा। उसने झटके से कुछ कहे बगैर दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, कोई बुजुर्ग है घर पर? सामने लगभग 50-55 साल की उम्र का एक ज़ईफ़ बाबा खड़ा था। गहरे सब्ज़ रंग का कुर्ता, घुंघराले लंबे स्याह बाल, मोटी-मोटी भौहें, चेहरे के आसपास बाल बिखरे थे और बाबा जी को इतना सर झुकाए खड़े थे कि चेहरा भी नजर न आ पा रहा था। झुर्रियों ज़दा हाथ जिनमें तस्बीह बांधे और न जाने कौन कौन से धागे तावीज़ बांध रखे थे। गले का भी यही हाल था, जबकि पैरों में लकड़ी के तलवे वाला जूता था जो सफ़ेद धोती के नीचे पहन रखा था। गंदे बड़े बड़े नाखून, एक हाथ में लकड़ी की छड़ी। नीलम ने नागवारी से मुकम्मल जायज़ा लिया। नहीं, कोई नहीं है। इससे कबल कि वो जिस झटके से दरवाज़ा खोला था, उसी झटके से बाबा के मुंह पे मारती दादो की आवाज़ आई। नीलम, ए नीलम, कौन है भाई? बोलती क्यों नहीं? ए कहीं पड़ोस की रज़िया तो नहीं? दादो चिल्लाती हुई लाठी थामे जाली के दरवाजे पर देखती हुई आई। दादो की आवाज़ पर नीलम ने एक नागवार नज़र बाबा जी पर डाली और चिल्लाती हुई बोली, दादो फ़कीर है, एक लड़की, हम फ़कीर नहीं हैं। बाबा जलाल कहते सबको बाबा जलाल कहते हैं हम सबको, सब हमको। बाबा जी जलाल में आते धाड़े। काले स्याह काजल से रंगी आंखों से नीलम को घूरा तो सटपटा कर रह गई। अरे फ़कीर है तो आटा डे, दरवाजे से क्यों चपक गई वो? दादो, उसने हकलाते हुए गर्दन पीछे मोड़ी दादे को पुकारने की कोशिश की। एक हाथ दरवाजे के पट पर टिका था। अचानक बाबा जी उसका हाथ छटकते अंदर दाखिल हो गए। नीलम के तो तलुओं पर लगी और सर पर बुझी। रुको बाबा जलाल, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? बाहर। शाबाश, बाहर निकलो अभी, इससे पहले कि उसी छड़ी से हम तुम्हारी ठिकाई कर दें। नीलम एक हाथ पसलियों पर रखे दूसरे हाथ से बाहर की जानिब इशारा करते बोली, तू बाँ तो तोबा तोबा, कितनी ज़बान दराज छोरी है, तेरा तो मियाँ तुझे ना रखे। बाबा जलाल से गुस्ताखी करती है जरी। बाबा जी ने भी मैदान में छलांग लगाई। मेरा मियाँ। नीलम की बात बीच में थी जब दादो जालीदार दरवाजे के गिराज में दाखिल हुई और उसे बाजू से दबोच कर पीछे घसीटा। नीलम उनकी सख्त गिरफ्त पर करा कर रह गई। सामने ही गुस्से से बाबा जलाल को देखा। बाबा जी तुसा कोई काम में? दादो के शीरी लहजे पर नीलम का पारा और हाई हुआ, मगर दादो के बायस जब्त किए लगा जा खड़ी रही। कुंडी लगा जाके दादो ने नीलम को घोरा और बाबा को लिए अंदर चली गई। नीलम जब कुंडी लगाकर अंदर आई तो दादो बाबा को राहदारी दिखाती उनसे बातों में मगन थी। फिर ऊपर के फ्लोर का एक राउंड लगाकर बाबा जलाल और दादो ड्राइंग रूम में आ बैठे। नीलम वहीं खड़ी उनकी वापसी की मुंतजिर थी, फिर उनके पीछे ही ड्राइंग रूम में चली गई। सायका कुछ किताबें खरीदने अपनी सहेली के घर साथ गई, जबकि अबरार साहब कॉलेज जा चुके थे। जा बाबा जी के लिए चाय बना ला मेरी बच्ची, दादो ने प्यार से पुचकारा तो वो पाँव पटकती किचन में चल दी। जी बाबा जी, क्या महसूस किया आपने? घर तो काफ़ी पुराना है, इब्रार मियाँ ने कम मालियत की वजह से ख़रीद लिया। कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दें, दादो ने पूछा। हो, बात तो है, घर में कुछ ऐसा नहीं। साथ वाला किसका है? बाबा ने किराए के लिए खाली मकान की बाबत दरियाफ्त किया। वो तो इसी घर का हिस्सा है, बस दीवार कर दी है बीच में किराए पर देने को, दादो ने जवाब दिया। किराए पर?
کرائے پر رکھو تب بھی بیوی کسی عورت کو مت رکھو اپنے برابر والے مکان میں۔ ایسے گھرانے کو مکان دو جس میں عورت ذات شامل نہ ہو، بچی بھی نہ ہو۔ بابا جی نے حکمیہ لہجے میں کہا، مگر کیوں بابا جی؟ اے بیبی، تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں، مکان کسی مرد کو دے، آئی سمجھ۔ اگر نہیں مانے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ بابا جلال بات پہ بات جلال میں آ جاتے۔ جی جیسا آپ کہیں بابا جی، اور کچھ؟ دادو نے جلدی سے اپنے لہجے میں بشاشت برتے ہوئے کہا۔ ہاں، ساتھ والے مکان میں آئے لوگوں کو تنگ مت کرنا۔ اب اس مکان میں رہنے والوں کو اپنے مہمان، اپنے گھر کی رحمت سمجھو بی بی۔ اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بابا جی نے اپنی سیاہی مائل آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ 4 افراد ہیں بابا جی۔ ابرار میرا بیٹا کالج میں پروفیسر ہے، اور یہ نیلم میری چھوٹی پوتی اور بڑی پوتی کتابیں لینے گئی ہے، دادو نے تفصیل سے کہا۔ چلو بی بی، اللہ تمہاری پوتیوں کے نصیب اچھے کرے، بابا جی نے کہتے ساتھ تخت چھوڑ دیا۔ وہ جانے کو اٹھے تو دادو بھی چل پڑی۔ چائے کی ٹرے لاتی نیلم نے حیرانگی سے بابا جی کو دیکھا۔ دادو، چائے بنوائی ہے تو پی بھی لیں۔ بابا جلال کو نہیں پتا کہ رزق ضائع نہیں کرتے۔ اس کے طنزیہ لہجے پر دادو نے گھوری دی، جبکہ بابا جی نے نیچے سے اوپر تک اس حسن کی دیوی کا جائزہ لیا۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ پجے وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اور حسین دکھ رہی تھی۔ بی بی، اس آفت کا تم جلد بیاہ کر تو سکھی رہو گی۔ بابا جی دادو کے ساتھ چلتے رازداری سے بولے، اگرچہ اس کا پیچھا کرتی نیلم سب سن چکی تھی۔ لیکچرر بننے تک ہم دادو کی جان نہیں چھوڑنے والے بابا جلال، نیلم نے دانت کچکچاتے پیچھے سے ہی جواب دیا تو بابا جلال نے سر پیٹ لیا۔ لڑکی تھی یا بلا، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تیری۔ بابا جی کو باہر چھوڑ کر دادو واپس آتی ہی چائے کی سپ لیتی نیلم پر چڑھ دوڑی۔ نیلم نے کپ اٹھایا اور واپس روم میں آ گئی۔ دادو اس کی حرکت پر تلملا کر رہ گئی۔ ایوا اور ایمیلے کو کیلیفورنیا کا فلیٹ پسند آیا کہ نہیں؟ نیو یارک سے کشادہ اور لگژری فلیٹ ہے وہ۔ ایماز نے ڈیک کو اسٹڈی میں بلاتے ساتھ پہلا سوال کیا، مگر یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی۔ منہاج اسحاق اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور جڑیں کتنی مضبوط۔ ڈیک کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا اور نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے ہلکورے لینے لگے۔ ہاں، کم آن ڈیک، اگر تم نے مجھے نہیں پہلے بتایا ہوتا تو میں اس سے بڑا گھر تمہاری بیوی اور بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آخر کو 8 سال کا ساتھ ہے ہمارا، اور کتنے وفادار ہو تم میرے۔ ایماس کا لہجہ طنزیہ ہونے لگا۔ اس سے قبل کہ ڈیک اپنی صفائی میں کچھ کہتا، منہاج نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ گھما کر اس کی طرف کیا تھا، ساتھ میں اسے ویڈیو کلپ دیکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے کھیلنے لگا۔ ڈیک نے جھکتے ہوئے ہاتھ میز پر لگی شیشے کی سطح پر رکھا اور اسکرین پر نظر جما دی، جہاں اس کی گولڈن بالوں والی گڑیا اور انگریز بیوی ایک بڑے سے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گھر کافی کشادہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کلپ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ وہ دونوں اس ویڈیو کی تخلیق سے بے خبر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک نیلے رنگ کی وردی پہنے انگریز شخص لان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لکڑی کے زینے اترتی چاکلیٹ اور اسکن کلر کی اسکرٹ میں موجود اس کی بیوی مسکرائی اور پھر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ڈیک کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواباً باوردی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ 3 منٹ کی مختصر ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ ایماس کے سوال پر ڈیک نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، وہاں پر رکھی ایک کرسی پر ہارے ہوئے جواری کی مانند گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کے عورت کے چکر میں مت پڑو، اور جس دلدل میں تم دھنس چکے ہو یہاں سے خود کو آزاد نہ ہو سکو گے، مگر ان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس گھمانے کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلائی۔ ایمیلی مائی وائف، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ ایوا میری بیٹی جان ہے میری اس میں نے تم سے اجازت لی تھی اس شادی کی۔ ایماس، ڈیک نے چلاتے ہوئے کہا۔ ایماس اس کے چیخنے پر محسوس ہوتا مسکرایا تھا۔ اور میں نے کہا تھا مائی ڈیئر فرینڈ کہ مت کرو شادی اور یہ محبت اب بھگتو۔ کہا تھا میں نے کہ مت بناؤ ایسی کوئی کمزوری، مگر تم نہیں مانے۔ اور تمہاری بیوی، وہ سمجھتی ہے کہ تم CIA کے لیے کام کرتے ہو۔ واہ کیا محبت ہے! سچ کیوں نہیں کہتے تم مجھ سے؟ ایماس نے اب کی بار لیپ ٹاپ کو مزید پیچھے کھسکاتے ریلیکس انداز میں سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ سر، میری بیوی اور بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، ڈیک نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ایماس کے سامنے غصہ اسے الٹا بھی پڑ سکتا تھا۔
میں نے کہا تھا ڈیک کہ تمہاری فیملی وہاں رہے گی جہاں میں چاہوں گا، مگر تم نے کیوں شفٹ کیا؟ ایماز نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شفٹنگ کر دو گے، پھر اسمگلنگ کے بہانے امریکہ چلے جاؤ گے اور میں یہاں بیٹھا تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس نے دھاڑتے ساتھ ڈیک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر آپ ایسا کیسے سوچ رہے ہیں؟ میں نے کبھی آپ سے غداری کا خیال بھی دماغ میں نہیں آنے دیا، یقین کریں میرا۔ ڈیک نے کالر تھامے منہاج کے مضبوط ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ڈیک کا کالر چھوڑا۔ میرے تقریباً ہر راز سے تمہاری واقفیت ہے ڈیک، اور اگر مجھے غداری کی ہلکی سی بھی بو تم سے اٹھتی محسوس ہوئی تو یاد رکھنا، تمہاری محبت اور جان والی گڑیا دونوں کی تہس نہس کر دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوئے بولا تھا۔ ڈیک کرسی کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی سے نکل گیا۔ ہاں آئی تھیں 2-3 فیملیز، مگر زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ ابرار صاحب نے چائے کے سپ لیتے بات مکمل کی۔ سائقہ اور وہ کارپٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ دادو ابرار صاحب کے ساتھ تخت پر بیٹھے رات کے کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک کیا، اگر کوئی آدمی ہو تو پھر بلا جھجک دے دینا کرائے پر۔ اماں کے کہنے پر انہیں فوراً یاد آیا۔ ہاں آج آئی تھی ایک کال، 2 لڑکے ہیں، کوئی کارخانہ ہے ان کا صابن صرف کا، اس کے لیے ہی مکان چاہیے تھا تاکہ سامان رکھ سکیں۔ میں نے صرف لڑکے جان کر منع کر دیا، مناسب نہ لگا اماں۔ ہاں میاں، اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ کل ہی بلا لے دونوں لڑکوں کو، دے دے کرائے پر مکان، دادو نے حکمیہ انداز میں کہا۔ بابا جلال نے کہا ہے کہ کرایہ دار لڑکوں کو رکھیں، تب بھی دادو کو یہ بات نامناسب نہیں لگ رہی۔ ابرار صاحب کی الجھن کو نیلم نے دور کیا۔ کون سا بابا اماں؟ وہ کپ ٹرے میں رکھے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ایویں بک رہی ہے، دادو نے نیلم کو آنکھیں دکھائیں۔ اماں یہ بابا وابا کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں آپ؟ نعوذ باللہ، غیب کا علم صرف اللہ عام لوگوں کو کہاں حاصل ہے؟ ابرار صاحب کو ماں کی پیری فقیری کی اتنی خوشامد سے شدید چڑ تھی۔ ہوں میں نے کب کہا ہے؟ بس شروع ہو جاؤ میاں تم بھی، بس ایک میں ہی جاہل ہوں، تم سب عالم فاضل۔ دادو پورا مناتی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اٹھتی اور پھر کچھ کہہ رہی تھیں۔ چلی جاؤں گی سویرے ہی اپنے بڑے بیٹے کے گھر، اتنا بھی چھوٹا گھر نہیں ہے اس کا کہ ماں کی جگہ نہ بن سکے۔ کہہ دوں گی آہل بیٹا سے کہ آ کر لے جائے اپنی بوڑھی دادی کو، یہاں تو کسی نے میری ایک ماننی نہیں ہے۔ دادو جذباتی ہوتی دوپٹے سے آنکھیں پونچھتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، جب سائقہ نے انہیں کندھوں سے تھام کر روکا۔ ارے پیاری دادی، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ بس جو آپ کہیں گی وہی ہوگا، اس نے ابرار صاحب کو دیکھتے اشارہ کرتے کہا۔ اچھا اماں، آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں ان لڑکوں کو ہی بول دیتا ہوں، انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ابھی کرو میرے سامنے فون، دادو نے ضدی لہجہ اپنایا۔ دادو 10 بج رہے ہیں، بھلا یہ کوئی وقت ہے؟ کب سے لاتعلق بیٹھی نیلم نے بیزاری سے کہا۔ چپ کر، تو چاہتی ہے کہ یہ بڑھیا جائے اور تو پینٹیں شرٹیں پہن کر میم بن کر نکل جایا کرے دورے پر۔ دادو کی بات پر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سائقہ نے دادو کے پیچھے کھسکتے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا اماں، بات کرتا ہوں، آپ بچی کو تو نہ جھڑکیں۔ ابرار صاحب نے میز پر سے فون اٹھایا اور کال ملا لی۔ ہوں بچی، دادو نے برا سا منہ بنایا، پھر تخت پر ٹک گئیں۔ جی انس بیٹا، اتنی رات کے زحمت دینے کو معذرت چاہتا ہوں، بس کہنا یہ تھا کہ کل سے شفٹ ہو جائیں آپ۔ ہاں کرایہ وہی ہے، 2 ہی بندے ہو نا؟ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے خدا حافظ کرتے رابطہ منقطع کر دیا۔ بس ہو گئی آپ کی تسلی، اب جائیں نماز ادا کریں۔ ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادو بے اختیار ان کی بلائیں لی۔ ہائے میرا فرمانبردار بیٹا۔ نیلم نے تلملا کر دادو کو دیکھا، جبکہ وہ اسے چڑھانے کو مسکرائی تھیں۔ سائقہ اور ابرار صاحب نے بھی ان کی مسکراہٹ میں ساتھ دیا۔ ہاں بھائی، سب کیسا جا رہا ہے؟ کیفے ٹیریا میں کافی مگ میں نکالتے 22 سالہ شخص سے ایگل نے سوال کیا۔ خود سٹول کھینچ کر بیٹھ کے اور پاس پڑے کیک کے ڈبے میں سے کیک پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ سب فٹ جا رہا ہے بھائی، پورا کارٹن ختم کر دیا میں نے 4 دن میں۔ لڑکا خباثت سے مسکرایا، رازداری سے اس کی جانب جھکا۔ ارے شیرو، تو بڑا کمال کا بندہ ہے۔ ایگل کے درمیان میں لگے شیڈ کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچے اپنے کندھے سے مس کیا۔ کیفے ٹیریا میں ہلکے ہلکے کہکوں کی آواز گونجی۔ چھوڑ بے کمینے، لڑکا غرایا۔ ایگل نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر گھماتے چھوڑ دیا۔ ہاں ایگل کہکا لگاتے کافی کا مگ اٹھا کر ایک
میز کی جانب چل پڑا جہاں تقریباً 5-6 اسٹوڈنٹ بیٹھے خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ بڑا سیانہ ہے، اس دھندے میں اگر چند دو سال اور رہا تو پیسے میں نہا جائے گا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے ایگل کو اسٹوڈنٹ سے فری ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ ان سب کو باتوں میں لگا کر جامعہ کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھ چکا تھا اور یہ بھی پوچھ چکا تھا کہ اسے جامعہ میں کس طرح گھسنا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بنے کیبن میں چھوٹے صاحب کو تخت سے ٹیک لگائے بیٹھے پتے کھیلتا دیکھ اس کا دماغ الٹنے لگا۔ تیری مدد کو آیا ہوں جانی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تو اس کا پارا اور ہائی ہوا۔ چھوٹے صاحب نے ساتھ بیٹھے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ ایگل نے تخت کے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ وہ کمرے کی بائیں دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس نے جوتے تخت کے کنارے پر رکھ کر چھوٹے صاحب کو کالر سے گھسیٹتے آگے کیا، پھر اپنی شعلہ بار نظریں اس کی حیران کن نظروں میں گاڑتے ہوئے کہا، کیا کہا تھا ڈیک نے؟ اب سے تجھے 30% ملے گا اور تو میرے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ تو پھر بلوچستان سے آنے کا مطلب؟ جب تجھے ادھر کا کام دیا ہے تو کیوں پھڈے ڈال رہا ہے؟ کوئی ٹانگ وانگ توڑوا لی تو ساری زندگی پچھتائے گا کہ پنگا کس سے لیا۔ اس نے جھٹکے سے چھوٹے صاحب کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ تخت پر منہ کے بر گرا۔ ابھی نکل یہاں سے، نہیں تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایگل نے انگلی سے ہاتھ کی بہہ کی طرف اشارہ کیا اور سیدھا کھڑا۔ ایگل، میں تجھ سے دھندے کے کچھ پیچ تاؤ سیکھنے آیا تھا، چھوٹے صاحب چہرے پر معصومیت سجاتے کہہ رہا تھا۔ چپ کر، زیادہ ہوشیاری کرنے کا نہیں، ہم جان گیا ہے تو جلنے لگا ہے، اب ہمارا کام خراب کرنا چاہتا ہے، مگر ہم وہاں سے سوچنا سٹارٹ کرتا ہے جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے۔ چل اب نکلتا ہے کہ احسان فراموش۔ چھوٹا صاحب تانا دے کر جا چکا تھا۔ ایگل نے پورا کمرہ تلاش کیا، کہیں چھوٹے صاحب نے کہیں کوئی منشیات تو نہیں چھپائی۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ تخت پر ڈھیر ہو گیا۔ اوہ نو، آج تو ہم لیٹ ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی گیٹ کے پاس پڑے سٹینڈز پر سے اپنے سینڈلز اٹھا کر پہنتے اس کے سٹریپس باندھنے لگی۔ ہلکے آسمانی ڈھیلے ڈھالے کرتے کے ساتھ وائٹ جینز اور دوپٹہ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جھک کر سٹریپس بند کرنے سے پونی ٹیل اگلے کندھے پر شفٹ ہو چکی تھی۔ کروشی کا سفید ہی بیگ لیے وہ جلدی سے مین گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ عبور کرتے ابھی اس نے اٹھایا بھی نہ ہوگا جب ایک دیو قامت شخص سے ٹکرائی تھی۔ شخص، اسے لگا جیسے مرکز سے نیلم نے سر پھوڑ لیا ہو۔ اتنی سخت سامت گویا مقابل کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کے وائٹ جوگرز میں مقید دایاں پیر اس کی انگلیاں کچل چکا تھا۔ سورج آنکھوں میں سما رہا تھا تبھی وہ مقابل کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ اس کی شہ تاکین زلفیں نارنجی سورج کی روشنی میں اتنی چمکیلی لگ رہی تھیں کہ مقابل کی بھی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سرخ گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ ادھ کھلے تھے۔ ہونٹ کے پاس بیٹھا تل سورج کی تپش پر جھنجھلا رہا تھا۔ مقابل نے اپنا سر تھوڑا آگے کیا۔ سورج کی روشنی اب اس پر آنا بند ہو چکی تھی۔ نیلم نے سرخ ہوتی ناک پر ہاتھ دھرے چہرہ اٹھایا۔ مقابل کی اٹھان غضب کی تھی۔ اس کے پاؤں کے پاس ایک کارٹن الٹا پڑا تھا۔ یقیناً وہ اس سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا تھا جس میں سے نیلے پیکٹس جا بجا بکھرے تھے۔ مقابل کی جسامت ایسی تھی جیسے بلیک بیلٹ چیمپئن رہ چکا ہو۔ فوجی کٹ، سیاہ سلکی بال سورج کی شعاعوں میں چمکتے اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ بلیک ٹائٹ ہاف سلیو کی شرٹ اور بلیک جینز میں وہ خاصا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ کشش تھی کہ نیلم وہیں جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی۔ عجیب سی مقناطیسی ٹائیگر اسی کا ہم عمر تھا، وہ جو وین سے کارٹن نکال رہا تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ٹائیگر کو پکارا، ٹائیگر، بھلا یہ کیا نام ہوا؟ ٹائیگر کی بڑبڑاہٹ پیکٹس اکٹھے کرتے ٹائیگر تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اینی پرابلم؟ نیلم کو جوں کا توں مجسمہ بنے دیکھ وہ ڈھیروں شکنوں کا جال اپنے کشادہ پیشانی پر سجاتا بولا تھا، واو پرابلم! مذاق اڑاتا انداز، ہمارا پیر کچل کے رکھ دیا آپ نے اور کہہ رہے ہیں اینی پرابلم؟ 5 منٹ اور لیٹ کر دیا۔ نازک سی کلائی پر سفید بیلٹ والی گھڑی کی جانب دیکھ کر وہ نخوت سے بولی۔ ٹائیگر کام وہیں چھوڑ کر اس کے مقابل آ کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، ٹکرایا میں نہیں تھا آپ تھیں، تو اپنے وقت کے ضیاع کی ذمہ دار بھی آپ ہیں، میں نہیں، وہ میم کچھ چباتے ہوئے بولا۔
اینیمل نیم ایسے ہی نہیں رکھا آپ کا، ظاہر ہے اگر انسانوں والے گٹس ہوتے تو کوئی ڈھنگ کا نام بھی ہوتا۔ نیلم نے اس کے نام پر طنز کیا۔ میرا نام لائن، سنیک، ایلیفنٹ، بیریئر، جو ہو آپ مرضی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور جہاں تک معذرت کی بات ہے تو غلطی ہی آپ کی، وہ تڑک کر بولا تھا۔ آپ، نیلم نے تلملا کر کچھ کہنا چاہا مگر انس نے آ کر اپنی شروع کر دی۔ اور میں بھی کہوں اتنی دیر سے جناب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب پتہ چلا مصروفیت کی جگہ، وہ دانت نکالتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کے گھورنے پر بھی مجال ہے جو اس کی بتیسی بند ہوئی ہو۔ بہت شوق ہے آپ کے ساتھی کو لمبی بات چیت کا، چیونگم کی طرح بات کو کھینچ کھینچ کر لمبا کرنے کا، بلیک بیئر خوبصورت لڑکیوں کو ٹکر مارنے کا، اور پھر تھرڈ کلاس ایٹیٹیوڈ شو کرنے کا، ال مینرڈ کالا بھالو۔ نیلم کا پارا ہائی ہو چکا تھا، ویسے بھی اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ لوگوں کو جھاڑنے میں لمحہ نہیں لگاتی تھی۔ انس نے مصنوعی کھی کرتے چہرہ موڑ لیا۔ چالاک لومڑی، اس کلیور فاکس، اس نے بھی حساب برابر کیا۔ آپ کیا ہیں محترمہ؟ بلیک بیئر میں بے باک کیا۔ ہاں ہاں ہاں، اب کی بار انس کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینی ویز، ہائی ینگ لیڈی، مائی نیم از انس مہر۔ انس نے مسکراتے ہوئے شرارتاً ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ وسیلی نظروں سے دونوں کو گھورتی ٹائیگر کے جوکرز کے پاس پڑے کارٹن کو ایک لات رسید کرتی آگے بڑھ گئی۔ سارے پیکٹس پھر بکھر چکے تھے۔ ٹائیگر نے تن پن کرتی نیلم کو جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ موڑ کاٹ گئی۔ ٹائیگر، حسینہ گئی، واپس لوٹ آؤ۔ انس کے لہجے میں اب بھی شرارت پنہاں تھی۔ یہ حسینہ ڈائن بنتے وقت نہیں لگائے گی، ٹائیگر نے جل کر کہا اور دوبارہ پیکٹ سمیٹنے لگا۔ انس مہر کے کہکے اب بھی ابرار صاحب کے ساتھ والے مکان میں گونج رہے تھے۔ ایگل، از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈیک نے بلیوٹوتھ ایئر فون سے دوسری جانب آرامدہ تخت پر لیٹے سگریٹ پھونکتے ایگل سے کہا۔ ساتھ ہی وہ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں نصب کیمرے سے اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا جی؟ انگریزی کا ایک بھی حرف اس کے پلے نہ پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ آئی مین، میرا مطلب ہے سب ٹھیک ہے؟ ڈیک نے دوسرے لیپ ٹاپ پر ای میل ٹائپ کرتے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ پولیس ریڈ پر آئی تھی آج 2 گھنٹہ پہلے، تم کہاں تھے؟ اور کیفیٹیریا سے کچھ بھی نہیں نکلا؟ ڈرگس کہاں ہیں؟ تیزی سے ٹائپنگ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ میں تو جامعہ گیا تھا اسی سلسلے میں، مگر پولیس کو یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے جی۔ وہ اب زینے اتر کیفیٹیریا کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی احتیاط؟ ڈیک نے ایئر فون سیٹ کرتے پوچھا۔ 1 منٹ، ہم بتاتا ہے۔ ایگل نے رابطہ منقطع کر دیا اور کچھ سیکنڈ کے بعد اس کی ویڈیو کال آنے لگی۔ ڈیک نے فوراً اٹینڈ کی، جہاں ایگل کیفیٹیریا کے ایک گوشے میں پڑے بڑے سے گملے کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گملے میں لگی مضبوط ٹہنی، جس کے آس پاس بڑے بڑے ہرے رنگ کے پتے تھے، کھینچ کر باہر نکالی تو اس کے ساتھ ہیروئن کے پیکٹس کی گچھیاں لٹک رہی تھیں۔ فاتحانہ مسکراہٹ سے اس نے ڈیک کو دیکھا، جس نے انگوٹھے سے شاباشی دکھاتے کال منقطع کی۔ ایگل موبائل جیب میں ڈالتا، ٹہنی مٹی کے گملے میں فٹ کرتا، ہاتھ چاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیک، میں نے جب کہا تھا کہ پولیس کا کوئی بندہ تلاش کرو تو تم نے یہ کام ابھی تک التوا پر کیوں رکھا ہے؟ ہر شہر میں کسی نہ کسی پولیس والے سے روابط ہیں ہمارے، مگر کراچی یہاں پر کوئی پولیس سے کانٹیکٹ نہیں، پتہ نہیں چلتا کب ریڈ پڑ جائے۔ ڈیک نے سب اوکے کی اطلاع ایماز کو سنائی، مگر وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ سر، میں کوشش کر رہا ہوں، مگر ڈیک نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ کچھ نہیں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، کام مکمل کرو۔ کسی بھی طرح بلیک میلنگ کے لیے ایک ویڈیو بناؤ اور پھنسا لو بندے کو۔ جب پیسہ آتا نظر آئے گا تو اچھوں کی امانتداری کشتی میں ڈول جاتی ہے۔ جی سر، میں 2 دن میں یہ کام مکمل کر دوں گا۔ ڈیک نے فوراً تابعداری سے کام لیا۔ ایماز نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس کی پوری رات اسٹڈی میں موجود ٹیبل پر گزرنی تھی۔ ساری لوکیشنز تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو درکار تھا۔ آپی، یہ ساتھ والے گھر میں کون آیا ہے؟ نیلم نے کتب بینی کرتی سائقہ سے پوچھا۔ آپی؟ سائقہ کو دیوانے غالب میں مگن دیکھ کر نیلم نے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ سائقہ کھا جانے کو دوڑی تھی۔ ساتھ والے مکان میں کون آیا ہے؟ نیلم نے رازداری سے دریافت کیا۔ 2 لڑکے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں غررائی۔ مطالعے کے دوران کوئی اسے ڈسٹرب کرے اسے پسند نہیں تھا۔ لڑکوں کے نام نہیں پتہ آپ کو؟
نیلم نے جھجک پوچھا تو سائیکا نے بھویں سے کھیڑی۔ خیریت ہے نا گڑیا؟ اس کی نظریں جانچتی ہوئی تھیں۔ وہ تو ہم ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ اس نے سیل فون کو ہینڈ فری لگاتے عام سا انداز اپنانا چاہا، مگر سائیکا کی عقابی نگاہیں سب جانچ لیتی تھیں۔ انس اور دوسرے کو اس کا دوست ٹائیگر کہتا ہے، دادو نے تمہارے جانے کے بعد شام کی چائے پر بلایا تھا دونوں کو۔ سائیکا کتاب کا صفحہ موڑ کر انگلی رکھے کتاب کو بند کر چکی تھی۔ ٹائیگر عجیب نام ہے نا؟ نیلم نے اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں اس کا نام کس نے رکھا۔ سائیکا نے بیزاریت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ تمہیں کیسا لگا وہ؟ سائیکا نے کتاب پھر سے کھولتے ورق گردانی کرتے پوچھا۔ ساتھ ترچھی نظر سے نیلم کو دیکھا جو ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ سائیکا کے مسکرانے پر پاس پڑا کشن رسید کیا۔ بہت بڑی ہیں آپ، وہ جھیم گئی۔ کلیور فوکس دیکھی تھی تمہارے بحث و ترار ٹائیگر کے ساتھ؟ کھڑکی سے میں نے۔ حیرت ہے تم اس کے کہنے پر جواب دیے بغیر ہی چلی گئی۔ سائیکا نے ہنستے ہوئے کہا، بہت بدتمیز شخص ہے۔ نیلم بڑبڑائی، اس نے تمہیں ڈائن بھی کہا تھا۔ ہا ہا ہا، وٹ؟ خود کیا ہے آیا بڑا فواد خان، دی بلیک بیئر۔ وہ جل ہی تو گئی۔ اچھا گڑیا، غصہ تھوک دو، ہر کسی کی مختلف نیچر ہوتی ہے۔ اس نے گویا بات ختم کی۔ جب تک وہ چپ رہا تب تک کوئی بڑا ڈیشنگ اور ہینڈسم لگا، اور جب اس نے منہ کھولا تو ہمیں وہ کوئی مناسب لفظ تلاش کر رہی تھی جب سائیکا بولی، زہر لگا۔ چھوڑیں آپ غالب کی محبت کی داستانیں پڑھیں، وہ بگڑ پر بولی۔ محبت کی داستان نہیں، یہ اشعار ہیں۔ سائیکا نے مسکراتے ہوئے ایک کتاب کھولی۔ نیلم اس کے برابر ہی سیدھی لیٹ گئی، ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ سورج کی روشنی سے کے آگے ہوتا کوئی چہرہ آنکھوں میں سمایا۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ بھی بند کریں نا اسے، اور لائٹ بھی بند کریں۔ چپ کرو، اتنا زبردست شعر ہے، کیا خوب کہا ہے مرزا غالب نہیں؟ عشق پر زور نہیں، یہ ہے وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے، بجھائے نہ بجھے۔ یہ عشق محبت کیا ہے؟ مطلب کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ کوئی ایک محبت پر ایک تو کوئی 6 دیوان لکھ ڈالتا ہے۔ نیلم الجھتے ہوئے بولی، محبت؟ اس نے زیر لب دہرایا، کی مانند ہے، بڑی مفت خور ہوتی ہے، یہ خود سے پروان نہیں چڑھتی، جبکہ پیراسائٹک پلانٹ محبت تو آپ سے لپٹنے کو بےتاب رہتی ہے۔ اپنے پنجے آپ کی روح میں گاڑ کر اس کی تمام تر غذائیت اگر نچوڑ کر اپنے اندر داخل کر لے تب بھی وہ تر و تازہ رہتی ہے، جیتی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روح بھی حشاش پشاش رہے اور محبت بھی کھلتا گلاب رہے تو یہ ممکن نہیں۔ محبت بڑی عجیب ہے، یہ ریاضی کے سوال کی مانند ہے، یا تو پورے مارکس آئیں گے یا تو پھر صفر۔ اس میں سٹیپس کے مارکس نہیں ملتے، اس میں یا تو وفا ملتی ہے یا بے وفائی، خوشیاں یا غم، دکھ یا سکھ، دھوپ یا چھاؤں، ہنسی یا نمی، اعتبار یا دھوکہ، روشنی یا اندھیرا، ان سب کے درمیان کچھ نہیں۔ محبت دل کا سکون ہے یا روح کی بے چینی؟ محبت سمندر کی لہریں یا صحرا کی ریت؟ محبت سرخ گلاب کی نرماہٹ یا کیکٹس کے کانٹوں کی چبھن؟ تو آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ اس کا ڈیفینیشن محبت تو جوا ہے، یا سب پالو یا سب گنوا دو۔ محبت کی صحیح ہی نہیں نکل پاتا، اور عشق کنکلوژن تجربہ وہ بھی کرتا ہے، ہر بات مختلف ہی نتیجہ آتا ہے۔ کوئی ابھی وہ عشق کی تعریف بتاتی مگر نیلم ٹوک گئی، آپ کی یہ شاعرانہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ سننا چاہ رہی تھی تو معذرت، میں اب یہ تو کہنے سے رہی کہ ڈیفینیشن اب تو مجھ سے لو۔ محبت میں محبوب ہی ڈرائیور نظر آنے لگتا ہے، خانسامہ درزی کچرے والا تو وہی۔ بس بس، اچھا اگر آنکھیں بند کرنے سے کوئی بار بار نظر آئے تو؟ اس نے تو کو لمبا کھینچتے ہونٹ گول کیے، تو یہ کہ آپ اسے زیادہ ہی سر پر سوال کر لیا ہے، سائیکا نے کہا۔ او تھینک گاڈ۔ وہ لمبی تشکرانہ سانس کھینچتے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عجیب ہو گڑیا تم بھی۔ سائیکا نے مسکراتے ہوئے سر چٹکا اور خود بھی کتاب بند کر کے لیٹ گئی۔ شہر قائد میں کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا، جہاں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر رکھی تھی۔ سیکیورٹی کے اس انتظام میں اے ایس پی آہل کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ چونکہ جلسہ رات 3 ساڑھے 3 تک چلنا تھا تو وہ تقریباً فجر کے وقت ہی فارغ ہوا۔
ابھی بھی اسے تھانے کا ایک چکر لگانا تھا۔ سنسان سڑک، آس پاس ریگستانی پودے اگے تھے، جھاڑیاں اونچی نیچے پگڈنڈیاں۔ وہ اتنی تھکن کے باوجود پیچھے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک سیدھی اور کافی طویل تھی جب اسے دور سے ایک جیپ کے پاس ایک گورا اونچا لمبا نوجوان گرے شرٹ اور سفید جینز میں کھڑا دکھائی دیا۔ اس کی جیپ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پولیس میں تھا، ٹریننگ بھی اچھی تھی، خطروں سے بھی کھیلنا جانتا تھا، گن بھی تھی اور اپنے اوپر اعتماد بھی۔ اسی اعتماد کی بنا پر وہ جیپ روک چکا تھا۔ السلام علیکم سر، نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب جھکتے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آہل نے شیڈز اتارتے کہا، البتہ ایک ہاتھ اپنی اسٹیئرنگ پر دھرا تھا جس میں پینی پریسٹ واچ 5:20 بجا رہی تھی۔ سر، آپ کی تھوڑی سی مدد درکار تھی، آپ کو زحمت نہ ہو تو؟ ڈیک نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ جی، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ آہل کے دماغ میں ابھی بھی ڈیک کو لے کر خطرے کے سائرن بج رہے تھے۔ سر، میری جیپ خراب ہو گئی ہے، اس میں چند کارٹن کے ڈبے ہیں، اگر میں وہ آپ کی جیپ میں منتقل کر دوں تو لوڈ کم ہونے سے شاید یہ سٹارٹ ہو جائے، مجھے بہت دور تک سفر کرنا ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں گے تو احسان ہوگا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر، اس نے آہل کو سوچ میں غرق دیکھا۔ اوکے، بٹ ذرا جلدی کرنا، وہ باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ مکمل پولیس وردی میں ملبوس وہ کافی تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ڈیک کے بے انتہا ممنونیت سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عوام کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات چیت نہ سنے تو ان کو دوست یا آشنا سمجھے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور کور سیٹ پر پڑے کارٹن میں سے ڈیک نے بلیک چمچماتی ایک اس کو پکڑایا۔ زیادہ وزنی تو نہیں ہے؟ ڈیک نے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، بھائی پولیس والوں سے ایسے سوال پوچھتے شرم آنی چاہیے، بڑی سخت جان ہے، ہم ایک اور رکھ دو اس کے اوپر۔ ڈیک بھی اس کی بات پر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا، پھر ایک اور ڈبہ بھی رکھ دیا، خود بھی ایک ایک کو خالی کر دیا، جبکہ آہل کی جیپ رنگلر کے آہل کی جیپ میں منتقل کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بھرا۔ آگ کیا ہے اس میں؟ آہل نے آخری 2 کارٹن رکھتے پھولتی سانسوں سے دریافت کیا۔ ہوا کے تیز جھونکے دونوں نفوس سے ٹکراتے گزر رہے تھے، ریت بھی اڑنے لگی، خود ہی دیکھ لیں۔ ڈیک مسکرایا۔ آہل نے جیپ کے کنارے گھٹنا موڑ کر ٹکاتے اس پر کارٹن رکھ کر رسی کا ایک کونا کھینچا۔ کارٹن کھل چکا تھا۔ ایک گدے کے چہرے کو اٹھایا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اندر اسلحہ تھا بھاری تعداد میں، مطلب اس کا دماغ صحیح سائن دے رہا تھا۔ بلٹس، رائفلز۔ کیا ہوا اے ایس پی آہل؟ ڈیک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل لہراتے اس کی جیپ کے آخری سرے پر اچھل کر بیٹھتے ٹانگیں لٹکائیں۔ یکایک بھاری بوٹوں کی آواز قریب آنے لگی۔ آہل نے مڑ کر دیکھا، سیاہ لباس میں موجود چہرے ڈھکے 15-16 افراد، لمبے قد-و-قامت کے مالک، بھاری رائفلز ہاتھوں میں، دستانے۔ آہل نے جیب کھنگالی، گن غائب تھی۔ موبائل جیپ میں پڑا تھا، یقیناً وہ بھی اب وہاں نہیں ہوگا، وہ بہت برا پھنس چکا تھا۔ طاقت اور عقل دونوں میں سے ایک کا استعمال اس نے کیا تھا اور ایک کا ڈیک نے۔ دیکھو یار، کتنے اچھے لگ رہے ہو تم اس ویڈیو میں۔ ڈیک نے ٹیپ اس کے سامنے کی جو ابھی تک اس کے اشارے پر عام لباس میں موجود ایک شخص نے اسے تھمایا۔ ویڈیو میں آواز غائب تھی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ڈیک سے ہاتھ ملایا۔ دونوں نے چند باتیں کیں۔ وہ نیچے اترا اور ڈیک کے پاس کھڑے بلیک جیپ میں سے کارٹن نکالنے لگا، ساتھ میں دونوں نے کسی بات پر کہکا بھی لگایا۔ دونوں نے مل کر تمام ڈبے آہل کی جیپ میں منتقل کیے، پھر ہنستے ہوئے ڈیک نے اس سے کچھ کہا اور آہل نے کارٹن کھولا جہاں کیمرے کو بہت زوم کر کے اسلحہ دکھایا گیا۔ آہل کے چہرے کے تاثرات کیمرے نے کیچ نہیں کیے تھے، صاف لگ رہا تھا کہ سب آہل کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اے ایس پی آہل نے اسلحہ منتقل کرنے میں ہماری مدد کر کے خود کو عوام کا سچا خدمت گزار ثابت کر دیا۔ واہ، کیا ہیڈ لائن ہے! او مائی گاڈ! اے ایس پی صاحب کا چہرہ تو لال ٹماٹر ہو گیا۔ کیا ہوا، ہیڈ لائن پسند نہیں آئی کیا؟ ڈیک نے مصنوعی حیرت لہجے میں سموتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ! اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ آہل دبے دبے لہجے میں کر آیا۔ دشمنی؟ میں تو دوستی کا حق بڑھانے آیا تھا، ڈیک نے آگے کو جھکتے پسٹل گھماتے کہا۔ بات تو کماؤ نہیں، آہل ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ڈپٹنے کے انداز میں بولا۔ سب بتاتے ہیں یار، غصہ کیوں ہوتے ہو؟
کچھ خاطر تواضع تو بنتی ہے نا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ آہل اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس کے اشارے پر 2 گن مین اس کے گھٹنے پر رکھے کرٹن کو اٹھا کر واپس جیپ میں ڈھکیلتے جا چکے تھے۔ آہل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس محکمے سے رینگلر اسے ڈیک کی منسلب ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں، ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی بنا پر وہ نہ جانے کس مصیبت سے دوچار ہونے والا تھا۔ باقی تمام گاڑیاں بھی اسلحے سے لیس بھر چکی تھیں، آگے پیچھے سیدھ میں چلتی وہ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑنے لگے۔ آہل کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ فار ناؤ آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی اور آپ ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہوں میرے ساتھ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔